पाकिस्तानी फौज के 15वें सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ओहदे की 3 साला मुद्दत मुलाजमत के अलावा 29 नवंबर 2019 को मिलने वाली 3 साला तोसी के पूरा होने पर 29 नवंबर 2022 को अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। मुल्क की तारीख में ये पहला मौका है कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी जितनी इस बार जेर बहस है उसकी पहले कोई मिसाल नहीं। क़याम पाकिस्तान के पहले 5 सालों में 2 अंग्रेज जनरल फ्रैंक मैसी और फिर जनरल डगलस क्रेसी पाक फौज के कमांडर इन चीफ रहे। उसके बाद आने वाले फौज के 15 मुसलमान पाकिस्तानी सरबराह, जिनमें 4 जनरल अयूब खान, जनरल मूसा खान, जनरल याहिया और जनरल कुल हसन खान कमांडर इन चीफ के तौर पर सरबराह रहे, जबकि जनरल टिका खान के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा तक 10 जनरल आर्मी चीफ बने। पाक फौज के अब तक 14 सरबराहान में से सिर्फ 3 जनरल सीनियरिटी पर फौज के सरबराह बन चुके हैं। 1971 तक पाकिस्तानी फौज के सरबराह का ओहदा कमांडर इन चीफ था, जिसको बाद आर्मी चीफ का नाम दे दिया गया। 1972 में जनरल टिका खान पाकिस्तानी फौज के पहले आर्मी चीफ मुकर्रर हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद के पहले 5 सालों में जनरल फ्रैंक मैसी पहले और जनरल डगलस क्रेसी पाकिस्तान के दूसरे कमांडर इन चीफ मुकर्रर हुए, जबकि 1951 में जनरल अयूब खान बतौर पाकिस्तानी पहले कमांडर इन चीफ बने और पाक फौज की सरबराही संभाली। 1951 से 2022 तक 70 सालों में पाक फौज की क़यादत संभालने वाले 14 जनरलों में से सिर्फ जनरल मिर्जा असलम बेग, जनरल जहांगीर करामत सीनियरिटी की बुनियाद पर फौज के सरबराह लगाए गए। उसके अलावा 70 सालों में पाक फौज के जितने भी सरबराह बने, उन्होंने अपने से सीनियर कई जनरलों को सुपरसीड किया और इस ज़िमन में जनरल ज़ियाउल हक का रिकॉर्ड अब तक बरकरार है, जिनको वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 8 जनरलों पर फौकियत देकर आर्मी चीफ मुकर्रर किया था। 16 जनवरी 1951 को जनरल अयूब खान को कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। वो 3 सीनियर जनरलों को सुपरसीड करके इस ओहदे तक पहुंचे थे। जनरल अयूब खान मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वाले भी पहले जनरल थे। वो 7 साल 9 माह तक पाक फौज के सरबराह रहे। अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल बन गए और जनरल मूसा ने 27 अक्टूबर 1958 को कमांडर इन चीफ के तौर पर फौज की सरबराही संभाली। जनरल मूसा खान को अयूब खान ने 4 सीनियर जनरलों पर फौकियत देकर फौज का सरबराह बनाया था। जनरल मूसा भी तकरीबन 8 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इसी दौरान जनरल अयूब खान ने मुल्क की सदारत भी संभाली थी। 18 जून 1966 को सदर अयूब खान ने जनरल याहिया खान को 3 सीनियर जनरलों पर फौकियत देकर मुसल्लह अफवाज का नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया। जनरल याहिया खान ने अयूब खान के दौर में उनकी अदम मकबूलियत और उनके खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरों पर उनसे इस्तीफा ले लिया और मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ लगाकर वो खुद सदर मुमलिकत भी बन गए। इसी दौरान 1971 में पाक भारत जंग के नतीजे में 16 दिसंबर 1971 सकूते ढाका हुआ और जनरल याहिया खान को शदीद अवामी दबाव पर सदारत और फौज की सरबराही छोड़ना पड़ी। जनरल याहिया खान ने 20 दिसंबर 1971 को जनरल कुल हसन खान को 2 जनरलों, जिनमें जनरल टिका खान भी शामिल थे, को सुपरसीड करके फौज की क़यादत सौंपी। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनकी जमात को 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत मिली थी, वो जनरल याहिया खान के इस्तीफे के बाद मुल्क के पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने और वजीर आजम भी मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद गुलाम मुस्तफ़ा खर पंजाब के गवर्नर बने तो उन्होंने फौज के सरबराह जनरल कुल हसन खान से जबरदस्ती इस्तीफा लिया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कमांडर इन चीफ के ओहदे को तब्दील करके जनरल टिका खान को पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ मुकर्रर किया। जनरल टिका खान सुपरसीड होने के बावजूद लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर बरकरार रहे, जिसकी वजह से वो सीनियर तरीन और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाएतमाद होने की वजह से 3 मार्च 1972 को आर्मी चीफ बन गए और वो 4 साल तक उस ओहदे पर फाइज रहे। 1976 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 7 जनरलों पर फौकियत देकर मुल्तान के कोर कमांडर जनरल ज़ियाउल हक को फौज का नया सरबराह बनाने का हैरान कुन फैसला किया। फौज के नए सरबराह ने अगले ही साल 1977 में आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर इंतखाबाती धांधलियों, हुकूमत और अपोजिशन में नाकामी के बाद 5 जुलाई 1977 को मुल्क में तीसरा मार्शल लॉ लगाकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म कर दी और भुट्टो समेत अहम हुकूमती और
اپوزیشن شخصیات کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے باغی رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری کے والد کو قتل کروانے کے الزام میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی اور 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں سزائے موت دے کر لاڑکانہ میں دفن کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق 11 سال تک پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پھر صدر رہے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد مارشل لا ختم کر کے وہ صدر اور آرمی چیف کے عہدوں پر فائز تھے۔ اسی دوران انہوں نے محمد خان جونیجو کی حکومت ختم کر کے غیر جماعتی اسمبلی توڑ دی۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے دورہ کے بعد اسلام آباد واپسی پر ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں ہی پھٹ گیا تھا، جس میں فوج کے سینئر ترین جرنیلوں کی شہادت کے علاوہ پاکستان میں امریکی سفیر اور ملٹری اتاشی بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی طیارہ حادثہ میں جہان فانی سے رخصتی کے بعد چیئرمین سینیٹ غلام اسحاق خان نے ملک کی صدارت سنبھالی اور جنرل مرزا اسلم بیگ، جن کو خود صدر ضیاء الحق نے سینئر ترین ہونے کی وجہ سے وائس چیف آف آرمی اسٹاف بھی مقرر کیا تھا، کو پاک فوج کا سربراہ مقرر کر دیا۔ 1988 میں ہونے والے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے سادہ اکثریت حاصل کی اور وہ مرکز میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئیں، تاہم 19 ماہ بعد ہی صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزامات میں آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی۔ جنرل اسلم بیگ، جو اپنی بطور آرمی چیف ملازمت میں توسیع کے خواہاں تھے، وہ اس خواہش کے پورا نہ ہونے پر 16 اگست 1991 کو ریٹائر ہو گئے۔ بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد ہونے والے انتخابات میں پی پی مخالف جماعتوں کے اتحاد اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI نے کامیابی حاصل کی اور میاں نواز شریف پہلی بار وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچے۔ جنرل اسلم بیگ کی ریٹائرمنٹ کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے پہلی بار بطور وزیر اعظم آرمی چیف کا تقرر کرتے ہوئے 6 اگست 1991 کو جنرل آصف نواز جنجوعہ کو ملک کا 10واں آرمی چیف مقرر کیا۔ نواز شریف اور جنرل آصف جنجوعہ کے درمیان تعلقات زیادہ دیر تک خوشگوار نہ رہ سکے اور اس دوران طرح طرح کی داستانیں اور قیاس آرائیاں گردش کرتی رہیں۔ جنرل آصف نواز تقریباً 17 ماہ تک اس عہدے پر رہنے کے بعد اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی اس اچانک موت سے بھی طرح طرح کے الزامات ملکی قیادت پر لگے، تاہم تحقیقات کے بعد جنرل آصف نواز جنجوعہ کی موت کو طبعی قرار دیا گیا۔ جنرل آصف نواز کی وفات کے بعد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم جنرل عبدالوحید کاکڑ کو 5 جرنیلوں پر فوقیت دے کر ملک کا 11واں آرمی چیف تعینات کیا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ نے 11 جنوری 1994 کو فوج کی قیادت سنبھالی۔ 90 کی دہائی ملکی سیاست میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتیں بننے اور ٹوٹنے کی وجہ سے ملک کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گی۔ بے نظیر بھٹو کے بعد صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف کا تعلق بھی زیادہ دیر تک خوشگوار نہ رہ سکا اور اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی دوسری حکومت بھی آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت حاصل اختیارات استعمال کر کے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی دوران آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف کو اپنے عہدے چھوڑنے پر آمادہ کر لیا اور ملک ایک بار پھر نئے انتخابات کی طرف بڑھ گیا۔ بے نظیر بھٹو انتخابات جیت کر ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئیں۔ جنرل وحید کاکڑ اپنی مدت پوری کر کے 18 جنوری 1996 کو ریٹائر ہوئے تو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے جنرل جہانگیر کرامت کو نیا آرمی چیف مقرر کیا۔ جہانگیر کرامت نے 12 جنوری 1996 کو فوج کی قیادت سنبھالی۔ اسی دوران بے نظیر بھٹو کے منہ بولے بھائی فاروق لغاری، جن کو پیپلز پارٹی نے صدر منتخب کروایا تھا، وہ بے نظیر بھٹو اور خاص طور پر آصف زرداری کی کرپشن کی مبینہ داستانوں کے زیر اثر آ گئے اور ایوان صدر ایک بار پھر سازشوں کا گڑھ بن گیا۔ فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت 5 نومبر 1996 کو ختم کر دی، جس کے بعد نواز شریف 2/3 اکثریت سے اقتدار میں آئے اور فوری بعد صدر مملکت کا اسمبلی توڑنے کا اختیار آرٹیکل 58(2)(b) ختم کر دیا۔ اس کے بعد نواز شریف نے فاروق لغاری کو ایوان صدر سے رخصت کیا اور اپنے قریبی سپریم کورٹ کے سابق جج رفیق تارڑ کو ملک کا نیا صدر منتخب کروایا۔ نواز شریف وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے مقرر کردہ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے کچھ زیادہ مطمئن نہ تھے اور وہ ان کی جگہ اپنے قابل اعتماد آرمی چیف کو لانا
بنانا چاہ رہے تھے۔ جنرل جہانگیر کرامت نے قومی سلامتی کونسل کی تجویز دی، جس پر نواز شریف نے فوری طور پر جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ طلب کر لیا، اور پھر نواز شریف نے سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان اور ان کے بھائی اپنے سب سے معتمد ترین ساتھی چودھری نثار علی خان کے مشورے سے 3 سینئر جرنیلوں پر فوقیت دیتے ہوئے 6 اکتوبر 1996 کو پرویز مشرف کو یہ سمجھ کر آرمی چیف مقرر کیا کہ اس کا تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، یہ ان کو کبھی ٹچ نہیں کرے گا۔ جب نواز شریف نے مشرف کو آرمی چیف بنایا تو نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان کارگل کی پہاڑیوں پر پاکستانی فوج کے قبضہ اور اس کے نتیجے میں پاک بھارت ایٹمی جنگ کے خطرات بڑھ جانے کی وجہ سے شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس دوران نواز شریف نے عین اس وقت جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عہدے سے برطرف کر دیا جب وہ سری لنکا کے دورے پر تھے، اور انجینئرنگ کور کے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو 4 اسٹار جرنیل کے عہدے پر ترقی دے کر آرمی چیف بنا دیا، جسے فوج نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور عین اس وقت جب پی ٹی وی پر جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کی خبر نشر کی جا رہی تھی، 111 بریگیڈ نے پاک ٹی وی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ وزیر اعظم کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے باوجود ضیاء الدین بٹ کو فوج کا سربراہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ اسی دوران جنرل پرویز مشرف سری لنکا سے پاکستان واپس آئے، تاہم ان کی واپسی سے پہلے فوج نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے اقتدار سنبھال لیا۔ نواز شریف سمیت نون لیگ کی اعلیٰ قیادت پابند سلاسل ہوئی اور پھر نواز شریف خاندان سمیت سعودی عرب چلے گئے۔ پرویز مشرف نے 9 سال تک بلا شرکت غیر حکمرانی کی اور پھر متحدہ مجلس عمل کی قیادت قاضی حسین احمد مرحوم مولانا فضل الرحمان سے کیے گئے معاہدے کے تحت مجبوری سے وردی اتاری، اور 29 نومبر 2011 کو ایک سینئر ترین جرنیل پر فوقیت دے کر وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے اسٹک حوالے کر کے فوج کی کمان دے دی۔ بعد ازاں پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد پرویز مشرف کو ایوان صدر سے بھی رخصت ہونا پڑا اور آصف علی زرداری صدر بن گئے۔ جنرل کیانی مشرف کے بعد نئے صدر آصف علی زرداری کے ساتھ جلد اچھے تعلقات بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے انہیں 3 سال کی توسیع دی، اور وہ 6 سال تک آرمی چیف رہنے کے بعد نواز شریف کے تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد 29 نومبر 2016 کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ نواز شریف نے جنرل کیانی کی فوج سے رخصتی کے بعد بطور وزیر اعظم تیسری بار آرمی چیف کی تقرری کرتے ہوئے جنرل راحیل شریف کو 3 جرنیلوں کو سپرسیڈ کر کے 29 نومبر 2013 کو ملک کا 15واں فوجی سربراہ مقرر کیا۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی سیاسی اور عسکری قیادت کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا اور مشہور زمانہ ڈان لیکس بھی ہوا، تاہم جنرل راحیل شریف 29 نومبر 2016 کو اپنی مدت پوری کر کے ریٹائرڈ ہوئے، اور نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو فوج کا 16واں سربراہ مقرر کر دیا۔ اس طرح وہ ملک کی تاریخ میں چوتھی بار آرمی چیف کا تقرر کرنے والے پہلے وزیر اعظم بن گئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 4 جرنیلوں کو سپرسیڈ کر کے 29 نومبر 2016 کو 16ویں آرمی چیف کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، تاہم 3 سال بعد حکومت اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی، اور وہ 6 سال تک آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد 29 نومبر 2022 کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ان کے بعد پاکستان کے 17ویں آرمی چیف کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا، اس پر مسلسل چیمگوئیاں اور قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ جسے چاہیں آرمی چیف مقرر کر دیں۔ پاک فوج کے اس وقت سینئر ترین جرنیل لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں۔ اگر وہ آرمی چیف نہیں بنائے جاتے تو وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سینیارٹی لسٹ میں دوسرا نمبر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ہے۔ سندھ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے ساحر شمشاد مرزا اس وقت 10 کور، جسے راولپنڈی کور بھی کہا جاتا ہے، اس کی کمان کر رہے ہیں۔ بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس سینیارٹی میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ وہ اس وقت فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر تعینات ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے بطور کور کمانڈر 10 کور کی کمان کی ہے۔ اگرچہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود سینیارٹی میں چوتھے نمبر پر ہیں، مگر ایک مضبوط کیریئر کے حامل ہیں۔
فوج میں انہیں خاص طور پر پاکستان کی مغربی سرحد کا ماہر مانا جاتا ہے۔ بلوچ ریجمنٹ کے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، جبکہ اس سے قبل وہ پشاور کور کے کمانڈر تعینات رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سینیارٹی کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر موجود ہیں اور ان دنوں کور کمانڈر بہاولپور کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سینیارٹی کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر موجود ہیں اور ان دنوں کور کمانڈر بہاولپور کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے قبل کور کمانڈر پشاور اور ISI کے سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ان کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا نام سینیارٹی لسٹ میں چھٹے نمبر پر ہے اور وہ آرٹلری سے تعلق رکھتے ہیں اور سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں۔